जुमे के दिन आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम वज़ाइफ के ज़रिए या रूहानी तरीके से आपके मसले का, आपके प्रॉब्लम्स का हल बताने की कोशिश करते हैं। आज के हमारे मेहमान इस हवाले से हमारे रिलीजियस स्कॉलर मौलाना खुर्रम इकबाल रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और आप मुझे खुशी होती है ये बताते हुए कि रिसर्च भी कर रहे हैं, एमफिल मुकम्मल होने जा रहा है आपका। सो ये एक बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि जब भी हमारे पास स्कॉलर्स आते हैं या जब भी हम बात करते हैं तो जाहिर है जो उनकी सनद है, जो उनकी एकेडमिक्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं और उससे हमें और ऑथेंटिसिटी के बारे में इल्म होता है। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। जिस तरह हमने वज़ाइफ के बारे में तो कहा, ये आज के दिन जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आपसे पूछेंगे, लेकिन आज का दिन अपने आप में बड़ी अहमियत का हामिल है और इस दिन में हम ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें और रहमतें अल्लाह ताला से वो ख़जाने समेट सकते हैं अपने लिए। तो उसके लिए किस तरह का अमल करना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हम पर बहुत सारे एहसानात और इनामात फरमाए ना, उनमें सबसे बड़ा इनाम ये कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम अता फरमाया और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। एक ऐसा खूबसूरत और जामे दीन है कि जो हमें रहबानियत नहीं सिखाता, यानी ज़िंदगी से दूर नहीं करता, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा सिखाता है। जो हमारी नेचुरल नीड्स हैं, जो हमारी मादी ज़रूरियात हैं, उससे हमें रोकता नहीं है, बल्कि उसको किस तरीके से पूरा करना है उसकी तहज़ीब करता है। जुमातुल मुबारक यानी ये जो दिनों की तकसीम है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये 24 घंटे का एक रूटीन है और सेम डे सेम रूटीन, लेकिन इसके दिन भी, इसके नाम भी अलग रखे गए। और जब नाम अलग रखे गए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ास तौर पे इन 7 दिनों में जुम्मे के दिन की बड़ी फजीलत बयान फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे जो दिन हैं उनमें तुम्हारे दिनों का जो सरदार है या अफजल तरीन दिन है वो जुम्मे का दिन है। बिल्कुल। क्यों दिन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कुछ वजूहात भी बयान फरमाया कि इसी दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया, इस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत को भी पैदा फरमाया और इस दिन कसरत से मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ा करो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को, यानी अफजल दिन में अफजल अमल क्या है? का दुरूद शरीफ पढ़ना का अफजल अमल यह है, जिनमें मुझ पे कसरत से दुरूदो सलाम पढ़ा करो, जो कि जुम्मे के दिन जो मुझ पे कसरत से दुरूदो सलाम पढ़ता है ना, उसका दुरूद मैं खुद समात करता हूँ। अच्छा, हुजूर के ज़माने के अंदर भी ये बात बड़ी अजीबो गरीब है कि आप मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ फरमा हैं और आपकी जो उम्मती हैं वो मक्के के अंदर भी हैं, ताइफ के अंदर भी हैं और दीगर इलाकों के अंदर हैं, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि कहीं भी मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा तो मैं यहाँ सुन लूंगा। तो हुजूर की हयात के अंदर भी यकीनन एक अजीब बात है, एक हैरान कुन बात है कि उम्मती जमीन के किसी भी खित्ते पे दुरूद पढ़े, हुजूर फरमाते हैं मैं उसको सुनता हूँ। अब ये उम्मती की खुशी की बात है कि मैं जिनको सलाम कह रहा हूँ, मतलब वो गायब नहीं है, मैं जिनको सलाम कह रहा हूँ वो खुद मेरा सलाम सुन रहे हैं। अच्छा, फिर और दूसरी हैरान कुन बात जो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो चूंकि आप हमारे सामने मौजूद हैं तो आप समात फरमाएंगे, यकीनन ये आप नबी हैं और आप कर सकते हैं, आपकी पावर्स इख्तियार है, लेकिन जब आप विसाल कर जाएंगे, जब आप अपने मज़ार में चले जाएंगे तो क्या उस वक्त भी ऐसे ही होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त भी ऐसे ही होगा। यानी क़यामत तक हुजूर का जो उम्मती जुम्मे के दिन खास तौर पे दुरूद शरीफ पढ़ेगा तो हुजूर उसका दुरूद खुद समात फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया अल जुम्अतु ईदुन लिल मुमिनीन, जुम्मा मोमिनों के लिए बाकायदा ईद का दिन है। जैसे ईद में होता है कि ईद की नमाज के लिए सब जमा हो जाते हैं और एक गैदरिंग होती है और एक खुतबा होता है और एक खुशी के मौका होता है, तो इसी तरह हम देखें कि वैसे तो नमाज फ़र्ज़ है, हर दिन जो नमाज फ़र्ज़ है पढ़नी चाहिए, लेकिन जुम्मे का खास एहतमाम होता है। जो बाकी दिनों में नहीं भी पढ़ रहे उन्हें जुम्मे की फिक्र होती है कि भाई जुम्मे की नमाज है, वो जुम्मे की नमाज हमने पढ़ना है। और स्पेशली मॉर्निंग से ही तैयारी शुरू हो जाती है। जो ऑफिस में जाने वाले थे वो सुबह ही कभी हमने गुस्ल करके जाना चाहिए कि जुम्मे की नमाज हमने पढ़नी है। ऑफिस में स्पेशल ब्रेक है जी, जुम्मे की नमाज का ब्रेक है। तो ये ईद का एक समा होता है कि सब लोग जमा होते हैं और ईद की नमाज अदा कर रहे होते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो ईद के यानी जुम्मे के दिन जो है, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआएं की जाती हैं तो एक लम्हा ऐसा भी आता है जो कबूलियत का है। और उस वक्त जो दुआ की जाए तो फिर प्यारे आका से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है और उस दुआ का असर हमें अपनी जिंदगी के अंदर नजर आना शुरू हो जाता है। तो एक बड़ा स्पेशल दिन है, इसको स्पेशली ट्रीट करना चाहिए और जब स्पेशली ट्रीट करेंगे तो रूटीन लाइफ से थोड़ा सा हटेंगे और फिर हमें एक रूहानी सुकून मिलेगा और थोड़ा सा इबादत की तरफ रगबत होगी और जो स्ट्रेस है
ہمارا انشاءاللہ اس سے کافی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. سو ود دیٹ ایک بریک یہاں پر آ گیا. بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو پھر آپ کی کالز کو ہم پروگرام میں شامل کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. جی اٹھا پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی عائشہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. ہاں جی بتائیے. جی جی بتائیے کیا پوچھنا ہے, کیا جی کہنا؟ میرے بھائی کا نام محمد اویس ہے. محمد اویس. جی عائشہ کیا سوال ہے؟ ان کے نا کاروبار کا مسئلہ ہے اور ان کی شادی کے بارے میں بھی پوچھنا تھا کہ وہ ہو رہی نہیں رہی. کچھ سوال کرنا ہے آپ نے ان سے؟ نہیں چلیں ہم آپ کو آن ایئر بس بتاتے ہیں, ٹی وی سے سنیے. تھینک یو سو مچ. اور جب آپ لوگ ویسے کال کیا کریں نا تو فون سے ہی بات سنا کریں. ٹی وی سے جب آپ سنتے ہیں تو پھر وہ ڈیلے آ رہا ہوتا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. یہ جو اویس صاحب ہیں, عموماً اویس صاحب کے لیے بھی اور ویسے بھی جنرلی اگر ہم بات کریں کاروبار کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایسا کریں لیکن وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی. اچھا پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کوشش تو کر رہے ہوتے ہیں مگر رائٹ ڈائریکشن میں نہیں کر رہے ہوتے. تو جب ہماری وہ کوشش رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ معاملات ایسے روحانی معاملات ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جو بندش ہے, رکاوٹ والی ہے, اس لیے ہمارا کام نہیں ہو پا رہا. تو رائٹ ڈائریکشن میں کوشش کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. شادی کے معاملات میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ وظیفہ بھی بتا دیا جاتا ہے, پھر رشتے بھی آتے ہیں, مگر اب جو آپ نے سوچا ہوا ہے کہ جی ایسا رشتہ چاہیے تو ویسا رشتہ نہیں مل رہا. صحیح. تو رشتے تو آ رہے ہیں, رشتے ہی نہیں آ رہے, کوئی مل ہی نہیں رہی, نہ خاتون مل رہی ہے نہ کہ ان کو لڑکا کوئی مل رہا ہے, لیکن جو ان کی شرائط ہیں ان شرائط والا نہیں مل رہا, وہ ایک معاملہ ہے. تو اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے آپ سیٹل ڈاؤن کر لیں گے تو امید ہے کہ ہر چیز اپنی پسند اور مرضی کی تو نہیں ملتی, کہیں نہ کہیں آپ کو سیٹل ڈاؤن کرنا پڑتا ہے. البتہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم گرامی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث. تو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اس کی ایک تسبیح اول آخر درود شریف کے ساتھ نماز عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ لیں. انشاءاللہ عز و جل ان کے معاملے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہ کلمات جو آپ نے بتائیں یہ تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھیں تو بڑا اچھا رہتا ہے. یہ وہ مستند ترین دعا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بات میں اگر آپ کی اجازت اضافہ کر دیتا ہوں. جی کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ. جی کال لے لیتے پھر ہم اس میں اضافہ کر لیتے ہیں. صحیح. السلام علیکم. اور کال ڈراپ ہو گئی شاید یا کال آ رہی ہے؟ ہم اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہٹ کے تھوڑا سا کوئی وظیفہ ہونا چاہیے, حالانکہ وظیفہ وہی جو مستند ترین یعنی احادیث مبارکہ میں یا قرآنی آیات سے منسلک ہو. تو یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث ایک یہ, اور دوسرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کو ہم سمجھتے ہیں بس توبہ کے لیے ہے, استغفار کرنا, بس کوئی گناہ ہو جائے تو استغفر اللہ پڑھ دو, حالانکہ ایسا نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نوح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے انہیں ارشاد فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہا کہ تم استغفار کرو. استغفار سے کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہ تو معاف فرمائے گا ہی فرمائے گا, لیکن جو تمہاری معاشی خوشحالی کے اسباب ہیں وہ بھی مہیا فرمائے گا. آسمان سے بارشیں برسیں گی, تمہاری کھیتی زیادہ ہو جائے گی, اگر اولاد نہیں ہوتی, بیٹے نہیں ہوتے تو اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا. استغفار کی کثرت کرو. اسی طرح ہمارے کچھ نوجوان ساتھی پریشان ہیں کاروبار اور نوکری کے لیے. کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کیا سوال ہے آپ کا, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں آزاد کشمیر سے فرزانہ بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. جی فرزانہ. جی وہ حافظ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی عمر ہے 7 فروری 2002. نہیں آپ کو تاریخ پیدائش چاہیے؟ بیٹے کا نام بیٹے کا نام بتائیے. بیٹے کا نام فیضان اخلاق. سمجھ نہیں آیا ہمیں. فیضان اخلاق. فیضان. ان کی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. اچھا کیا پوچھنا ہے شادی کے بارے میں؟ شادی کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اپنوں میں صحیح رہے گی یا غیروں میں, اور کب تک متوقع ہے, کب تک ہو جائے گی؟ اس میں آپ کا بڑا کردار ہے ویسے.
لیکن باقی ہمیں بتا دیتے ہیں مولانا صاحب. آپ باقی یہ ہے کہ آپ کی جو پلاننگ ہوگی اس حساب سے، اور جو لڑکی آپ کو پسند آئے گی اگر آپ نے پسند کرنی ہے تو وہ اتنی جلدی ہو جائے گی جتنی جلدی آپ کو پسند آئے گی. یہ تو میرا ایک لے مین جواب ہے، لیکن زیادہ مولانا صاحب بتائیں گے. تھینک یو سو مچ فار دا کال. جی یہ جو آپ نے بات کہی، میں نے ابتداً یہی بات کی تھی، ہماری کچھ سوشل جو ہے نا وہ ڈسپیوٹس ہیں، یعنی معاشرے کی ناہمواریاں بہت زیادہ ہیں، اور استخارہ یا وظائف ان ناہمواریوں کو دور نہیں کر سکتے. وہ ہمارا رویہ ہے، ہمیں اپنے رویوں میں بہت تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے. تو میں اس کو پہلے کنٹینیو کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ان کو بھی میں جواب دیتا ہوں. تو وہ جو خاص طور پہ ہمارے نوجوان نوکری کے لیے پریشان ہے کہ نوکری نہیں لگ رہی، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ کو استغفار پڑھنے کا حکم دیا جی کہ استغفار کی کثرت کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو ہم نے اس کو صرف توبہ کے لیے کر لیا کہ اور گناہ صرف ہو ہم جائے. یہ پڑھتے رہتے ہیں نا استغفر اللہ یا استغفار استغفار، یہ پوری دعا پڑھنے کی ضرورت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو انشاءاللہ نوکری کے لیے جو لوگ پریشان ہیں یا کاروباری معاملات میں جو لوگ پریشان ہیں کہ کاروبار نہیں ہو رہا اور سیل زیادہ نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اس کی کثرت کریں. انشاءاللہ یہ حضور کا بتایا ہوا اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس وظیفے کو بیان فرمایا. استغفار کی کثرت کریں گے، انشاءاللہ یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا. یہ سوال ہے اور ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ، اور ایک اور سوال میں آپ کے لیے چھوڑ دیتی ہوں. آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بڑی ساری دعائیں اور بڑے سارے بیانات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. شاید 20ویں پارے میں یہ ایک دعا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ یہ پڑھنے سے آپ کے بڑے مسائل حل ہوں گے. اور میں نے یہ بھی سنا اس کے بارے میں جب سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہی تھی کہ اگر آپ سے کوئی موبائل چھیننے آتا ہے تب بھی آپ یہ پڑھیں تو وہ آپ اس کو نظر ہی نہیں آئیں گے. مجھے ذرا اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے، میں دعائیں وغیرہ یہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میں نے یہ دیکھا. دعا تو خیر بڑی اچھی ہے، لیکن اس کے بارے میں ایسا ہے یا نہیں آپ ہمیں بتائیے گا. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں علینا بات کر رہی ہوں کراچی سے. مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہر کام میں نا رکاوٹ ہوتی ہے. ہر کام جو میں چاہتی ہوں، جو کرنا چاہتی ہوں، اول تو نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو بہت مشکلوں کے ساتھ. اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس میں بعد میں کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے. یعنی کوئی کام بھی کبھی سیدھا نہیں ہوتا، کوئی خوشی ایز اٹ از نہیں ملتی. ہر چیز میں رکاوٹ آ کے بہت تکلیف کے بعد ملتی ہے، اور بعض اوقات مل بھی جائے تو پھر اس کے بعد بھی اس میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو تکلیف کا باعث ہوتی ہے. تو مطلب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی والدہ کا نام وغیرہ تو نہیں چاہیے ہمیں؟ ٹھیک ہے علینا، ہم آن ایئر بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی پہلے جو کالر تھی فیضان اقبال کا، ان کی والدہ نے پوچھا شادی کے حوالے سے کہ اپنوں میں بہتر رہے گی یا غیروں میں بہتر رہے گی. مستقبل کا حقیقی حال تو اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے، مگر جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ یہی کہ باہر خاندان سے باہر کریں گے تو زیادہ بہتر ان کے لیے رہے گا. اچھا، علینا بہن نے بھی جو سوال کیا ہے کہ جو یہ چاہتی ہیں ویسا ہو نہیں پا رہا یا ملتا بھی ہے تو بہت رکاوٹ اور اس کے اندر پریشانی آ رہی ہوتی ہے، تو میں پھر کہوں گا کہ ہماری خواہش جو ہوتی ہے وہ ہم اپنی مطلب چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے، لیکن اللہ عز و جل کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے. تو پہلے تو کوشش کریں کہ اپنی کوشش آپ نے کر لی، پھر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اللہ سے دعا کریں اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ملے، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے دور کر دے، میرے دل سے اس خواہش کو بھی نکال دے. لیکن آپ یا حنانو یا منانو یا سلطان، اس کو سن لیں، یا حنانو یا منانو یا سلطانو. یہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں نماز فجر کے بعد، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کے معاملات میں پریشانی اور رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. صحیح. اچھا بریک یہاں پر آ گیا، بریک کے بعد آپ میرے سوال کا بھی جواب دیجیے گا. اور اکثر وظائف ہم کرتے ہیں، کراچی والوں کے لیے بہت ضروری ہے. جی بہت ضروری ہے، اسی لیے میں نے کہا آپ ضرور بتائیں. اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم دعا پڑھ لیں، اس کو ہم نظر ہی نہ آئیں. اب تو یہی رہ گیا کیونکہ باقی سب نے تو ہاتھ اٹھا لیا ہم سے، وہ کہہ رہے ہیں خود ہی نمٹو. تو ایک بریک، اس کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر کلیریفائی کرتے ہیں. ویلکم بیک. اب ہمارا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے جس میں آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فرد ہے، جی لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے بیٹے کا نام دانیال ہے. جی. اور شادی کی اس کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتہ جو ہے جب بات ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم آن ایئر اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ. جی. جو دانیال صاحب کی شادی میں جو رکاوٹ ہے جی وہ فی الحال کوئی روحانی معاملہ تو نہیں ہے ایسا جو ان کی شادی میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہو.
البتہ یہ ہے کہ یہ بھی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث عصر مغرب کے درمیان 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جلد ان کے لیے کوئی اچھا رشتہ یعنی ان کی شادی کے اسباب انشاءاللہ بن جائیں گے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے جو سوال کیا تھا قرآن پاک کی آیت مبارکہ، تو میں آپ کی توسط سے یہ بات بتانا چاہوں گا، جو اکثر وظائف ہیں نا ان کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہم صرف وہ عربی ورڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو عربی ورڈنگ جس طرح ہم بات چیت کر رہے ہیں تو ہماری بات میں اس وقت مؤثر جب میری بات سمجھ رہی ہوں اور میں آپ کی بات سمجھوں، تو اسی طرح وہ جو ہم وظائف بتا رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اس کا ایک ترجمہ ہوتا ہے۔ اصل میں وہ ترجمہ ہوتا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو آیت مبارکہ ہے، وہ آیت مبارکہ بندے کا تعلق اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جوڑتی ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو بے قرار کی آہ کو سن لے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی اس تکلیف کو دور کر دے جس میں وہ مبتلا ہے، تو فوراً بندے کا تعلق اللہ کی بارگاہ میں، وہ اللہ ہی ہے جو میری ہر تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، میری بے قراری کو دور کر سکتا ہے۔ تو اس کی طرف جب لو لگتی ہے تو بلا شبہ اپنے بندے کی پکار کو وہ سنتا ہے۔ اس نے کہا اپنے حبیب سے، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ میرے بارے میں تو کہیں میں تو تمہارے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ دعا کرتے ہیں میں سنتا ہوں۔ لیکن ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ 3 معاملے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو جو ہم نے مانگا ہمیں ایز اٹ از مل جاتا ہے، یا جو ہم نے مانگا وہ تو نہیں ملا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نعم البدل جو ہمارے لیے سوٹیبل ہوتا ہے وہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ یا تیسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ بھی نہیں ملا، اس کا متبادل بھی نہیں ملا، بلکہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہم نے کری وہ رائگاں ہو گئی، اس کا تو کوئی اثر ہمیں نظر نہیں آیا۔ حضور فرماتے ایسا نہیں ہے، بندہ مومن کا ہر معاملہ خیر کا ہی ہے۔ اگر اس دعا کا ظہور نہیں ہوا تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس دعا کو آسمانوں پہ روک لیتا ہے، اور قیامت والے دن جب وہ دعائیں جن کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا وہ نیکیوں کی صورت میں اس بندے کو ملیں گی، تو وہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، وہ ساری مجھے یہاں مل جاتی۔ تو ہمارا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ہے تو ہمیں اپنے رب سے انتہا درجے میں حسن گمان رکھنا چاہیے کہ میرا رب میرے معاملے میں بہترین فیصلے کرنے والا ہے اور اس کے فیصلوں پہ راضی بھی رہیں۔ تو آیت مبارکہ ایک تو یہ کنیکشن ہے ہمارا۔ دوسرا، سپرسٹیشنز بھی بہت ہیں، یعنی وظائف کے حوالے سے بھی غیر مستند باتیں لوگ پھیلا دیتے ہیں، پھر جب وہ چیز ہوتی نہیں ہے تو لوگوں کا اعتقاد کمزور ہو جاتا ہے۔ اب جیسے یہ کہنا کہ یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے اور ہم لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جائیں گے اور ہم اس نیچر کو نظر مصیبت سے تو وہ ہم اس کو نظر ہی نہیں آئیں گے، تو مصیبت ہم سے دور ہو جائے، ہم مصیبت سے دور ہو جائیں، یہ بھی ایک بڑا ایک معاملہ ہے نا۔ تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے بات کہی تو یہ غلط بات قرآن کی طرف منسوب کرنا ہے، اور کوئی بھی فضیلت کسی بھی چیز کی حدیث سے ہی ثابت ہو سکتی ہے، قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے کسی اور فضیلت کو گھڑ نہیں سکتا، وہ غیر مستند ہوا کرتی ہے۔ باقی اللہ کو آپ یاد مشکل میں کریں تو وہ سننے والا ہے، بلا شبہ سننے والا۔ حضور نے فرمایا اللہ کو اپنی خوشی میں بھی یاد کیا کرو، جب وہ خوشی میں یاد کرتے ہیں پھر وہ مصیبت میں زیادہ جلدی ان کی پکار کو سن لیا جاتا ہے۔ ہم خوشی میں یاد ہی نہیں کرتے، مصیبت میں صرف یاد کر رہے ہوتے۔ تو سوشل میڈیا کے ذریعے جو وظائف وغیرہ بتائے جا رہے ہوتے اس میں اکثر ایسے صرف ویورشپ کے لیے لوگ غیر مستند چیزیں فارورڈ کر دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی جو مستند چیز اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ اب جیسے وظائف کے حوالے سے میں بس ایک بات ایڈ کر رہا ہوں جو بہت ضروری ہے۔ وظائف کے حوالے سے سب سے پہلی چیز ہے کہ عقل حلال اور صدق مقال، حلال کھائیے اور سچ بولیے۔ اگر آپ حلال نہیں کھائیں گے نا تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، رسول اللہ حدیث میں بیان فرما چکے ہیں۔ سچ نہیں بولیں گے تو آپ کی زبان سے تاثیر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ 2 چیزیں کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے لازم و ملزوم ہے، عقل حلال، حلال پاکیزہ روزی کھائیے اور سچ بولیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے بہت ساری باتیں بتائیں۔ اور اب پروگرام کا کیونکہ یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم پروگرام کا اختتام کریں گے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راحت گابا کی آواز میں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔